اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ربط رکوع گزشتہ رکوع میں بھی یہود کی خرابیوں اور کمزوریوں کا بیان تھا. اس رکوع میں یہود کے ساتھ نصارہ اور مشرکین کی کمزوریوں کا بیان ہے. موضوع رکوع ٹھیک کرو بس. نسخ فی الشرائع کی بحث چھیڑ کر یہود مساجد کو ویران کرنا چاہتے ہیں. نسخ فی الشرائع کی بحث چھیڑ کر یہود مساجد کو ویران کرنا چاہتے ہیں. ماقبل سے آپ نے پڑھا کہ شکوہ جات کا سلسلہ جاری ہے. اس رکوع میں بھی شکوہ جات کا بیان ہے. اور پھر اس کے بعد 8ویں 9ویں شکوے میں یہود اور نصارہ کی الزام تراشیوں اور مساجد کی ویرانیوں کا ذکر ہے. اور 10ویں شکوے کے اندر تحویل قبلہ کے متعلق، قبلے کی تبدیلی کے متعلق اللہ بحث کا آغاز فرما رہے ہیں. اور پھر یہودیوں کے ایک نظریے کی تردید کی جا رہی ہے. اور آخر کے اندر
12वें शिकवे के में ये बताया जा रहा है कि मसला किबले का नहीं, मसला ये है कि अगर आपका किबला यहूदियों वाला यानी बैतुल मक़दिस भी हो तब भी ये आपसे खुश नहीं होंगे। ये आपसे तब खुश होंगे जब आप इनकी मिल्लत की पैरवी करें। ये तब खुश होंगे जब आप इनके दीन की पैरवी करें। चुनाचे फरमाया वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास सन 9 हिजरी में नजरान के नसारा और ईसाइयों का एक वफ्द आया था कुछ जिज़िये के मामलात तय करने के लिए। तो इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से भी मुनाजरा और मुबाहला किया जिसका जिक्र आगे आएगा, और यहूदियों से भी मुनाजरा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में यहूद और नसारा का बाहम मुनाजरा हुआ। इस मुनाजरे में यहूदियों ने ईसाइयों पे इल्ज़ाम तराशियाँ की, ईसाइयों ने यहूदियों पे इल्ज़ाम तलाशियाँ की, उसका जिक्र है। और यहूदियों ने कहा नहीं है नसारा किसी मुतदबिही चीज़ पर, नसारा का तो कोई दीन मजहब धर्म नहीं है। और नसारा ने कहा नहीं है यहूदी किसी चीज़ पर। हकीकत यह है कि दोनों झूठ बोलते हैं। वहुम यतलून अल किताब, यहूदी भी किताब दिए गए किताब की तिलावत करते हैं, ईसाई भी किताब की तिलावत करते हैं। अपने अपने ज़माने में यहूद का दीन भी हक था और फिर उनके बाद उनके ज़माने में नसारा का दीन भी हक था। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, ऐसे ही कहा उन लोगों ने जो नहीं जानते इन जैसी बात। ला यअलमून से मुराद है मुशरिकीन, ला यअलमून से मुराद मुशरिकीन मक्का। जैसे यहूदी कहते हैं कि ईसाई झूठे और ईसाई कहते हैं कि यहूदी झूठे, ऐसे ही मक्के के काफिर कहते हैं कि यहूदी भी झूठे, ईसाई भी झूठे, मुसलमान भी नऊज़ु बिल्लाह झूठे। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम। कज़ालिका कह देना काफी था, लेकिन मिस्ला कौलहिम आगे जिक्र करके या तो कज़ालिका की ताकीद जिक्र फरमाई। दोनों एक जैसी बात कर रहे हैं, दोनों बोलो एक जैसी बात कर रहे हैं। ये मिस्ला कौलहिम कज़ालिका की, बोले भाई, कज़ालिका की ताकीद। या ये बताया जा रहा है कि जैसे यहूद और नसारा की बात गलत है, ऐसे मुशरिकीन की बात भी गलत है। इसलिए मिस्ल कौलिहिम लाए। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम, सो अल्लाह फैसला फरमाएंगे इनके दरमियान क़यामत के दिन। फीमा कानू फीही यख्तलिफून, जिसमें ये इख्तिलाफ करते हैं। फैसला दो तरह का है। एक फैसला यह है कि हक वाज़े हो जाए, हक गालिब हो जाए, बातिल मगलूब हो जाए, ये तो दुनिया में होगा। यह है इल्मी फैसला। और एक फैसला है कि हक वाले रोज़ महशर जन्नत में चले जाएं और बातिल वाले रोज़ महशर दोज़ख में चले जाएं। एक ये फैसला है। ये है अमली फैसला।
عملی فیصلہ قیامت میں ہونا ہے، اور یہاں یوم القیامہ کا لفظ ہے، اس لیے یحکم بینہم کے نیچے لکھ لو عملی فیصلہ، اللہ ان کے درمیان عملی فیصلہ کریں گے قیامت کے دن جس میں اختلاف کرتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ شکوہ نمبر 9، شکوہ نمبر 9۔ کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو روکے اللہ کی مسجدوں سے اس بات سے کہ اس میں ذکر کیا جائے، اس بات سے کہ لیا جائے ان مسجدوں میں اللہ کا نام، اور کوشش کرے ان کی ویرانی میں، وسعا اور کوشش کرے فی خرابہا ان کی ویرانی میں۔ اس کا مصداق کون ہے؟ اس میں دو تفسیریں۔ پہلی تفسیر، عیسائیوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا پیتروس، پیتروس نے مسجد اقصی پہ حملہ کیا، حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کی بات، حملہ کیا اور مسجد اقصی کے نمازیوں کو شہید کر ڈالا، قتل کر ڈالا، خون ریزی کی، حتیٰ کہ مسجد اقصی خون میں لت پت ہو گئی۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرح کی جو تم فضول بحثیں شروع کیے ہوئے ہو، فروعی بحثیں، ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسجدیں ویران ہوتی ہیں، جیسے پیتروس نے مسجد اقصی کو ویران کیا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 یا 1500 صحابہ کے ساتھ بنیت عمرہ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے، احرام کی حالت میں تھے، ہدی کے جانور ان کے ساتھ تھے۔ جب مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا اور مکہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہاں محبوس رہے۔ طویل گفت و شنید اور مذاکرات کے بعد صلح طے پائی کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے اور 3 دن یہاں مکہ میں رہیں گے، اور 10 سال تک فریقین میں جنگ بندی ہوگی، اور بھی شرائط ہے۔ تو اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مشرکین مسجد حرام کو ویران کر رہے ہیں اور اہل ایمان کو عبادت سے، مسجد حرام میں عبادت سے روک رہے ہیں۔ ان سے بڑا اور ظالم کون ہوگا کہ اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں اور مسجد میں عبادت سے روک رہے ہیں اور مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں اور مسجدوں کو بند کر رہے ہیں۔ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں فرماتے ہیں اگرچہ شان نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ مساجد کو ویران کرنے والے ظالم ہوتے ہیں، اور مساجد سے لوگوں کو روکنے والے ظالم ہوتے ہیں، اور مساجد میں عبادت سے منع کرنے والے لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ آج کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے لوگوں کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، تالے لگا دیتے ہیں، مسجدوں کو غسل دیتے ہیں، بستر اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ جماعت والے احباب مختلف مساجد میں جاتے ہیں تو متعصب اور فرقہ پرست ملاؤں نے یہ ذہن دیا ہوا ہے کہ مسجد پلید ہو گئی، اس مسجد کو دھو لو۔ بھلا انسان
بھی پلید ہو جاتا ہے، پاؤں رکھنے سے جگہ پلید کر دیتا ہے۔ کتے مسجدوں میں آتے جاتے ہیں، بلیوں نے بچے دیے ہوئے ہیں، مسجد ویران ہے، اور اگر کوئی اللہ والا جا کے مسجد کو آباد کر لے کہتے ہیں مسجد ناپاک ہو گئی، مسجد ویران ہو گئی۔ صحیح بخاری، سنن ابی داؤد دونوں میں روایت ہے، دورے والے ساتھیوں نے حدیث پڑھی ہے، کانت الکلاب تقبل وتدبر فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکونوا یرشون شیئا من ذلک۔ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کا احاطہ نہیں تھا، چار دیواری نہیں تھی، فرش بھی کچا تھا، تو کتے گھس آتے تھے جاتے تھے۔ کتوں کے آنے جانے کی وجہ سے تو حضور نے مسجد نہیں دھوئی، اور کلمہ پڑھنے والے اور دین کی بات کرنے والے اور مسلمانوں کے آ جانے سے لوگ مسجدیں دھونے لگ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا غلو ہے۔ حضور کی مسجد میں عیسائی ٹھہرے رہے، نجران کے عیسائیوں کا آل عمران کے شروع میں پڑھو گے، 60 رکنی وفد حضور کی خدمت میں آیا، آپ نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، وہ اپنے طریقے سے عبادت بھی کرتے رہے، تو فرمایا یہ مسجد کی ویرانی اور بربادی یہ بڑا ظلم ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین آداب مسجد، وہی ہیں نہیں مناسب ان کے لیے کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ڈرتے، مسجدوں میں خوف اور ڈر کے ساتھ داخل ہوں۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیاوی نتیجہ، مسجد کے ویران کرنے والوں کا یہ دنیاوی نتیجہ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اخروی نتیجہ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اس بحث میں نہ پڑھو کہ نماز اور عبادت کے لیے رخ ادھر کر دیا یا ادھر کر دیا، شمال میں کیا یا جنوب میں کیا، مشرق میں کیا یا مغرب میں کیا، کیوں؟ مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی تم منہ موڑو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں پر اللہ کی ذات ہے، جہاں بھی تم پھیر لو گے وہیں پر اللہ کی ذات ہے۔ مسجد قباء تھی یا مسجد بنی سلمہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ، دونوں روایتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، درمیان میں تحویل قبلے کا حکم آ گیا تو آپ نماز کے اندر ہی پھر گئے، نماز کے اندر ہی گھوم گئے، فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اب آپ گھومے، یہودیوں نے شور مچایا، غوغا برپا کیا، ہنگامہ اور فساد برپا کیا کہ دیکھو جی دین ہے مذاق ہے، روز ہی قبلے بدل رہی ہیں۔ بحث تفصیلی آگے آ رہی ہے دوسرے پارے کے شروع میں، تو اللہ نے فرمایا اس بحث میں نہ پڑھو، مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، جہاں بھی تم منہ کرو گے وہیں اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ واسع سے مراد اور علیم سے مراد اللہ کا علم بڑا وسیع ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، شکوہ نمبر 10، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ کس نے کہا؟ اس قول کا قائل کون ہے؟ 3 احتمال۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا تھا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا احتمال، مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بنات اللہ ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جواب شکوہ، وقال سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اولاد کا ہونا احتیاج کی علامت ہے، اور احتیاج عیب ہے، اور اللہ عیب سے پاک ہیں۔
یہ شکوہ، یہ جواب نمبر 1۔ جواب نمبر 2، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ سب اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ جب ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے تو اولاد نہ ہوئی، اس لیے کہ باپ اپنی اولاد کا مالک، مولانا شاہد صاحب، باپ اپنی اولاد کا، آپ بولے نا، مالک نہیں ہوتا۔ لہو ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز تو اللہ کی ملکیت ہے۔ نبی بھی اللہ کے مملوک، ولی بھی اللہ کے مملوک، ملائکہ بھی اللہ کے مملوک، جنات بھی اللہ کے مملوک، زمین بھی اللہ کی مملوک، آسمان بھی اللہ کی مملوک۔ جب ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مملوک ہے، اولاد کیسی ہوئی؟ اولاد مملوک نہیں ہوا کرتی، اور مملوک اولاد مالک کی نہیں ہوا کرتی، لہذا یہ بات غلط۔ 2 دلیلیں۔ تیسری دلیل، کل لہ قانتون، سبھی اسی کے فرما بردار ہیں، لہذا وہ اولاد نہیں۔ چوتھی دلیل، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو اثر نو وہ پیدا کرنے والا ہے۔ پانچویں دلیل، وَإِذَا قَضَىٰ، پانچواں جواب شکوہ، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا تو سوائے اس کے نہیں وہ کہہ دیتا ہے اس کو کون ہو جا فیکون، پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کون ہو جا، پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کون امر ہے، فیکون اس کا جواب ہے۔ اور آپ نے نحو میں ضابطہ پڑھا ہے، امر بھی مجزوم ہوتا ہے اور جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے، لیکن یہاں جزم نہیں۔ اگر جزم ہوتی تو فیکون نہ ہوتا، فیکن ہوتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مشہور بات ہے کہ کون فیکون، فیکون خبر ہے مبتدا محذوف کی، اصل میں تھا فہو یکون، تو جزم جملے پر آئے گی، فیکون پہ نہیں آئے گی۔ فہو یکون، ہو جا تو پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تاتینا آیا۔ 11واں شکوہ، کافروں نے کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، کیوں اللہ ہم سے بات نہیں کرتے یا لاتے ہمارے پاس نشانی۔ لا یعلمون سے مراد مشرکین مکہ، مشرکین مکہ کا مطالبہ ہے کہ اللہ ہم سے خود بات چیت کرے نا، یا خود ہمارے پاس نشانی لائے نا، اس بات پر کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ نشانیاں مانگا کرتے تھے، اور وہ نشانی کیا مانگتے تھے؟ نشانی یہ مانگتے تھے یا تو آپ مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیں، او تکون لک جنت من نخیل واعناب، آپ کے باغات مکہ میں اگائیں، کھجوروں کے انگوروں کے باغات اگائیں، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور پھر ان باغات میں مکہ کے اندر نہریں بھی چل پڑیں، او تسقط السماء، یا آپ آسمان، او ترقا الی السماء، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، ہم دیکھیں کہ آپ آسمان پہ جا رہے ہیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تَنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور خالی چڑھتا دیکھ کر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے خط لے کے آئے، اللہ خط بھیجیں ہمارے نام، اور اس میں یہ لکھے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے۔ یہ ان کے مطالبات تھے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے میرا رب پاک ہے عیب سے، باقی تو ساری دنیا کے اندر کمزوریاں ہیں، اللہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ هل كنت الا بشرا، یہ تو خدائی صفات کی حامل شخصیت کر سکتی ہے، میں تو خدا نہیں ہوں، میں تو بشر ہوں، اور رسول ہوں، عام بشر نہیں ہوں، رسول ہوں۔
هل كنت الا بشرا رسولا. تو یہ ان کا مطالبہ، اللہ ہم سے بات کرے یا نشانی لائے. كذلك قال الذين من قبلهم، جواب شکوہ، ایسے ہی کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان جیسی بات. تشابہت قلوبهم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک بیان کر دی ہم نے آیتیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے، یقین رکھنے والے قوم کے لیے. کذالک قال الذین من قبلہم، الزامی جواب ہے، اور قد بینا الآیات تحقیقی جواب ہے، وہ جواب حاکمانہ ہے. قد بینا الآیات جواب حکیمانہ ہے. ایسے مطالبے کرنے والوں، قرآن سب سے بڑی دلیل ہے. ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے. جن کو یقین ہے وہ قرآن کو دیکھ کر، ہماری آیات کو دیکھ کر تسلیم کر لیتی ہیں، اور کسی آیت اور معجزے کی ضرورت نہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. چونکہ ماقبل میں حضور کی نبوت پر معجزے مانگے گئے، تو اب حضور کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے اور حضور کو تسلی دی جا رہی ہے. انا ارسلنا میں اس بات رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی رسالت بھی ثابت کی جا رہی ہے، حضور کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. بے شک بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ نہیں سوال کیے جائیں گے دوزخ والوں کے متعلق. یہ ہے تسلی کا مضمون، تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں اپنے آپ کو گھول رہے ہیں، کیوں فکر مند ہیں؟ ہم آپ سے یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ یہ دوزخ میں کیوں گئے. آپ کے ذمے پہنچانا ہے، آپ کے ذمے منوانا نہیں ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. بحث تحویل قبلہ کی نہیں ہے. قبلہ ان کی مرضی کا مل جائے تب بھی خوش نہیں ہوں گے، یا خوش تب ہوں گے جب آپ ان کی ملت کو اختیار کر لیں. اس لیے ان کی پرواہ نہ کیجیے. تنبیہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں خوش ہوں گے آپ سے یہودی نہ عیسائی، حتیٰ کہ آپ پیروی کر لیں ان کے ملت کی. کہہ دیجئے بے شک ہدایت، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت وہی حقیقی ہدایت ہے. حصر الہدایت فی ذات اللہ، یہ 12واں شکوہ ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کے خواہشات کی، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی، نہ کوئی مددگار. لہذا آپ کو ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کے احکام کی تابعداری اور پیروی کرنی ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، دلیل نقلی از اہل کتاب. یہ میں بتا چکا ہوں مقدمے میں. وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یعنی یہود و نصارہ، یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کرتے ہیں وہ اس قرآن کی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا. اولئک یؤمنون بہ، وہی ایمان رکھتے ہیں اس پر. اور جو کوئی کہ کفر کرتا ہے اس کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، وہی خسارے والے ہیں. یہودیوں میں اور عیسائیوں میں چند ایسے انصاف پسند یہودی تھے، انصاف پسند عیسائی تھے، جنہوں نے اسلام کو نہ صرف قبول کیا بلکہ قبول کر کے کما حق ہو اسلام کو اپنایا. اللہ نے ان کی مدح کی ہے، ان کی تعریف کی ہے کہ یہ لوگ واقعتاً انصاف پسند ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں، اور ان کی اس عمل کو قرآن کی صداقت اور حضور کی صداقت کے لیے بطور دلیل کے پیش کیا. مثلا یہودیوں میں تھے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ، اسد، اسید، یہ یہودی علماء تھے جو مسلمان ہوئے. اور عیسائیوں میں تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، تمیم داری رضی اللہ عنہ، عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ.
یہ عیسائی علماء تھے، فضلاء تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہوں نے تورات اور انجیل کی ان علامات کو پرکھ کر حضور میں پایا تو مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی کہ یہ ایسے ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے اور ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ربط رکوع، گزشتہ رکوع میں یہود کی نافرمانیوں کا بیان تھا، اب بھی انہی نافرمانیوں کا بیان ہے۔ موضوع رکوع، موضوع رکوع یہود کے نظریے کے مطابق بھی مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ رکوع کے اندر پہلے تو خلاصہ بیان کیا اب تک کی ساری بحث کا۔ میں نے کل سبق میں عرض کیا تھا 3 یا بنی اسرائیل ہے۔ پہلا یا بنی اسرائیل بمنزل اجمال کے ہے، دوسرا یا بنی اسرائیل بمنزل تفصیل کے ہے، اور تیسرا یا بنی اسرائیل بمنزل تلخیص کے ہے، خلاصے کے ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ میں 3 مضمون بیان کیے اور اس کے ضمن میں رسالت کو ثابت کیا، حضور کی رسالت۔ 3 مضمون ہیں، ایک کعبے کی فضیلت، ایک ابراہیم علیہ السلام یعنی کعبے کے بانی کی فضیلت، اور نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام کی ادعیہ، دعائیں۔ یہ 3 مضمون وَإِذِ ابْتَلَىٰ سے اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ کعبے کی فضیلت، بانی کعبے کی فضیلت، اور بانی کعبہ کی دعائیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، اور ان دعاؤں کے ضمن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی اللہ نے ثابت کی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو یہ حضور کی رسالت کا اس بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہودی یہ مانتے تھے کہ کعبے کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، یہ ان کا نظریہ تھا، اس کو وہ تسلیم کرتے تھے۔ اور اس کو بھی تسلیم کرتے تھے، توجہ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم 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 انہی میں سے، تو اس وقت اسماعیل موجود تھے، اسحاق، بولو بولتے نہیں یار، اسحاق علیہ السلام موجود، اسحاق علیہ السلام موجود۔ تو جب یہ دعا کی کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج اور انہی سے مراد اسماعیل ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور نے آنا ہے، نبی خاتم الزمان آنا ہے،
نبی آخر الزمان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آنا ہے، خود تسلیم کر رہے ہو، اور وہ آئے مکہ میں، وہ آئے عرب میں، حجاز میں، مکہ میں آئے تو ان کا کعبہ بھی وہی ہونا چاہیے جو مکہ میں ہے، تو تمہارے اعتقاد کے مطابق بھی مسلمانوں کا قبلہ کس کو ہونا چاہیے؟ بیت اللہ کو ہونا چاہیے، پھر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ شروع کے پارے ذرا مشکل ہے، ان میں مباحث مسائل زیادہ ہے، اور آخر کے پارے نسبتاً آسان ہیں۔ قیامت کا ذکر ہے وہاں پر، توحید کا ذکر ہے وہاں پر، جہاں قصے آ جاتے ہیں تو وہ چیزیں نسبتاً آسان ہوتی ہیں، اس لیے ذرا یہاں شروع میں وقت زیادہ لگ رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی، خلاصہ مقبل اور تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلوائیں، ریمائنڈر بھیجا، میری نعمتوں کو یاد کرو، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ فضائل بنی اسرائیل یہ میں بتا چکا ہوں، عالمین سے مراد اگر سارے جہان ہیں تو یہ فضیلت جزوی ہے، اور اگر عالمین سے مراد ان کے زمانے کے جہان ہے تو پھر فضیلت کلی ہے۔ واتقوا یوما، اور ڈرو تم اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی جی کسی جی سے کچھ، شدت قیامت۔ کل میں نے بتایا تھا مجرم کو چھڑوانے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، اور پہلی صورت ضمانت ہوتی ہے، ضمانت نہیں ہوگی، لا يقبل منها عدل، نہیں قبول کیا جائے گا اس سے بدلہ۔ دوسری صورت فدیہ ہوتی ہے، آدمی پیسے دے کے راضی کر لے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ولا تنفعها شفاعہ، تیسری صورت سفارش ہوتی ہے، یہ بھی نہیں ہوگا، نہیں نفع دے گی اس کو سفارش، نفی شفاعت قاری۔ ولا هم ينصرون، چوتھی صورت ہے کہ جتھا حملہ کر کے چھڑوا لے، یہ صورت بھی نہیں ہوگی، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ربط ان آیات کا ماقبل کے ساتھ رکھ۔ ماقبل میں قبلے کا ذکر بھی آیا، مسجد حرام سے روکنے کا ذکر بھی آیا، اس مناسبت سے اب بانی کعبے کا ذکر کیا جا رہا ہے، کعبے کے بانی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اس لیے بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اگر تم ملت ابراہیمی پر ہو اور ابراہیم علیہ السلام سے تمہیں پیار ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو تسلیم کرو، ان کی دعاؤں کے ثمر حضور کو مانو۔ اور میں نے بتایا اس ابتلا میں 3 چیزیں بیان ہوں گی، کعبے کی عظمت، بانی کعبے کی فضیلت، بانی کعبے کی فضیلت، اور دعاؤں کا ذکر۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اس وقت کو یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو، ابراہیم رب ہے، ابراہیم مفعول ہے، ربہ ان کے رب نے، ربہ فاعل ہے۔ ابتلا کا کیا معنی؟ ابتلا کی نسبت ہو بندوں کی طرف، ابتلا کی نسبت ہو مخلوق کی طرف تو معنی ہوگا استعداد جاننا۔ ابتلا کی نسبت ہو اگر مخلوق کی طرف تو کیا معنی ہوگا؟ استعداد جاننا۔ سبق اس نے یاد کیے کہ نہیں، جو پڑھا اس کو محفوظ کیا کہ نہیں، سمجھا کہ نہیں، یہ استعداد جاننا۔ اور اگر ابتلا کی نسبت اللہ کی طرف ہو، خالق کی طرف ہو، تو پھر مسئول عنہ کی حاضرین مجلس پر فضیلت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جس سے سوال کیا جا رہا ہے نا، اس کی حاضرین مجلس پر فضیلت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب یہاں نسبت اللہ کی طرف ہے
تو ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے. آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ساتھ فَأَتَمَّهُنْ، انہوں نے ان کلمات کو پورا کیا. یہ کلمات کی کیا تفسیر ہے؟ یہیں بیٹھے ہو توجہ ہے؟ کلمات کی بولیں کیا تفسیر ہے؟ یاد رکھو کلمات کی ایک تفسیر کی گئی ہے امور فطرت کے ساتھ، امور فطرت. اور امور فطرت کیا ہے؟ المضمضہ کلی کرنا، والاستنشاق ناک میں پانی دینا، وغسل البراجم، ونتف الابط بغل کے بال اکھیڑنا، وحلق العانہ زیر ناف بال صاف کرنا، وغیرہ ذالک. لیکن یہ تفسیر مرجوح ہے، اس لیے کہ یہ تو ہر نبی کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوگی؟ یہاں خصوصیت سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. دوسری تفسیر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کلمات سے مراد ابراہیم علیہ السلام پہ آنے والے امتحانات اور آزمائشیں اور مشکلات ہیں. جیسے ان کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا، انہوں نے وطن چھوڑا، انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. نمبر 4، انہیں بیوی اور بچے کو لق و دق سہارا بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا. یہ 4 امتحان ہیں بڑے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم ان پہ پورے اترے. قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں آپ کو بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے پیشوا. یہ امتحانات کے بعد نہیں پیشوا بنایا، پیشوا پہلے سے تھے، امام پہلے سے تھے. یہ ہے فضیلت ابراہیم علیہ السلام. قال ومن ذریتی، اس سے پہلے فعل محذوف ہے، وجعل من ذریتی، اور بنا دیجئے پیشوا میری اولاد کو بھی. درخواست ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کی دعا. قال لا ینال عہد الصالحین، جواب فرمایا نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو، کافروں کو امام نہیں بناؤں گا، فساق و فجار کو امام نہیں بناؤں گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ وہ باتیں ہیں جو یہودیوں کی تسلیم شدہ ہیں. پہلی بات تسلیم شدہ، یہود کی تسلیم شدہ، یہود کے تسلیم شدہ امور. نمبر 1، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے پلٹنے کی جگہ. فضیلت بیت اللہ، میں نے کہا تھا 3 مضمون، فضیلت بیت اللہ، فضیلت کعبہ، فضیلت بانی کعبہ. اب کعبے کی فضیلت. وَأَمْنَا، اور بنایا ہم نے بیت اللہ کو امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا، اور بنا لو من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. فضیلت مقام ابراہیم. وَعَهِدْنَا، اے امرنا، اور ہم نے حکم کیا. عہدنا کا معنی ہم نے حکم کیا. الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، یہ کہ تم پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے. طہارت ظاہری بھی رکھو، طہارت باطنی بھی رکھو. ظاہری طہارت صفائی ستھرا ہے، باطنی طہارت اس میں شرک نہ ہونے دینا، کہ شرک نجاست ہے، شرک گندگی ہے، شرک پلیدی ہے. ظاہری طہارت بھی رکھنا، باطنی طہارت بھی رکھنا. للطائفین والعاکفین، عاکفین جمع ہے عاکف کی. معتکف کو بھی کہتے ہیں، مقیم کو بھی کہتے ہیں، آفاقی کو بھی کہتے ہیں. والرکع السجود. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ادعیہ ابراہیم علیہ السلام
اب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، نمبر 1 یاد کیجئے، جب کہا ابراہیم نے اے رب میرے بنا اس شہر کو امن والا، بنا اس شہر کو، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ سے اپنے شہر کے لیے کیا مانگا؟ امن مانگا۔ امن بڑی نعمت ہے بھائی، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ امن ہے تو عبادت بھی ہے، امن ہے تو طاعت بھی ہے، امن ہے تو دین کی خدمت بھی ہے، امن ہے تو رزق بھی ہے، امن ہے تو معیشت بھی ہے، اور اگر امن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خدا نہ خواستہ شداباد کے حالات خراب ہوتے، آپ پڑھنے آتے، ہم دورہ تفسیر پڑھاتے، تو یہ امن کی برکت سے پڑھ رہے ہو نا۔ حالات خراب ہوں، بمباری ہو رہی ہو، فائرنگ ہو رہی ہو، جمعہ پڑھنے جاؤ گے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جاؤ گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اجڑ جائیں گی۔ امن نہ ہو، دکانیں کھلتی ہیں، لوگ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، دفتروں میں لوگ نوکری پر ملازمت پر پہنچتے ہیں، نظام مملکت جام ہو جاتا ہے۔ اس لیے امن بنیاد ہے، اس لیے اللہ نے جگہ جگہ امن کو اپنی نعمت کے طور پر پیش کیا۔ کہیں فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ خوف سے امن دیا اللہ نے، اللہ نے خوف سے امن دیا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ آمنۃ مطمئنۃ، آمنہ امن والی، مطمئن بستی کی، گاؤں کی، شہر کی، وطن کی، ملک کی، ریاست کی، اللہ نے مثال دی۔ اللہ کی نعمتیں دو تھیں، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، امن بھی تھا، معیشت بھی تھی، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفران کیا، فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، معیشت کی جگہ، رزق کی جگہ اللہ نے قحط دے دیا، امن کی جگہ اللہ نے خطرات دے دیے، خوف دے دیے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اس لیے امن مانگا۔ دوسرے نمبر پر رزق مانگا، معیشت مانگی، فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، رزق دیجئے اس شہر والوں کو پھلوں سے، من آمنا، ان کو جو ان میں سے ایمان لائے اللہ اور قیامت پر۔ یہ ترکیب میں من آمنا بدل الباز ہے اہلہ سے، ضرب زید رأسہ، بدل الباز کی مثال تم نے پڑھی تھی، پیٹا گیا زید یعنی اس کا ساتھ، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ قال فرمایا ومن کفر، جو کوئی کہ کفر کرے، فأمتعہ قلیلا، اس کو نفع دوں گا میں تھوڑا سا، پھر میں اس کو کھینچوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، اور برا ٹھکانہ ہے۔ قبولیت دعا، قال ومن کفر، قبولیت دعا، دعا تو کی رزق کی ایمان والوں کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا میں رزق صرف ایمان والوں کو نہیں دوں گا، کافروں کو بھی دوں گا۔ آپ کی ذریت کے کافر بھی رزق میرا کھائیں گے، میں ایک عرصے تک ان کو نفع پہنچاؤں گا، پھر جب مرتے ہی ان کو دوزخ کے عذاب میں ڈال دوں گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہودیوں کا تسلیم شدہ دوسرا امر۔ نمبر 2، یہودی اس بات کو بھی مانتے تھے، اس وقت کو یاد کرو، اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ یہ فرائض ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ربنا، اس سے پہلے یقولان محذوف ہے، دعائے، دونوں کہہ رہے تھے رب ہمارے قبول کیجئے ہم سے، بے شک آپ ہی سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے رب ہمارے بنا دیجئے ہمیں اپنا فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار، مسلمۃ لک، اپنا فرما بردار۔
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سکھا دیجئے ہم کو ہمارے حج کے احکام. مناسک کا ایک معنی ہے احکام حج، دوسرا معنی سکھا دیجئے ہمیں ہماری عبادت کا طریقہ. مناسک منسک کی جمع، حج کا طریقہ یا عبادت کا طریقہ. اور توبہ قبول کیجئے ہماری، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا، تسلیم شدہ امر نمبر 3. اس کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی. اور دلیل رسالت، یہ حضور کی رسالت کی دلیل ہے. اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول، منہم انہی میں سے، بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہی انسانوں میں سے ایک رسول بھیج. یتلو علیہم آیاتک، اوصاف رسول و فرائض معلم. فرائض معلم، میں ایک اور بھی تعبیر اختیار کرتا ہوں. اس رکوع میں مدرسے کا بھی ذکر ہے، اور ارکان مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے کے ارکان ہیں استاد، نصاب تعلیم اور شاگرد. یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں. 3 چیزوں کا نام مدرسہ ہے. کس کا؟ بولو. استاد، شاگرد اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ میں مدرسے کے قیام کا ذکر ہے. یہ مدرسہ بن رہا ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا میں استاد کا بیان ہے، معلم کا بیان. آگے یتلو علیہم آیاتک سے نصاب تعلیم کا بیان ہے. نصاب تعلیم کیا ہوگا؟ تلاوت کرتی ہوں ان پر تیری آیات. چنانچہ سب سے پہلے ہم مدرسوں میں قرآن پڑھاتے ہیں، قاعدہ پڑھاتے ہیں، پارہ پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں. یہ ہے یتلو علیہم آیاتی کا. دوسرے نمبر پر، نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھائے. قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، جو کام تم کر رہے ہو یہ تعلیم کتاب ہے. قرآن سیکھ رہے ہو نا، یہ بھی مدرسوں کا شعبہ ہے. والحکمہ، حکمت کی تفسیر سنت ہے، حضور کی سنت یعنی فقہ کی تعلیم. حدیث اور سنت میں یہی فرق ہے. حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کو، چاہے منسوخ ہو، چاہے محکم ہو غیر منسوخ ہو، چاہے مخصوص ہو، وہ حدیث ہے. چاہے بیان جواز کے لیے ہو، وہ حدیث ہے. لیکن سنت کہتے ہیں اس طریقے کو جس طریقے پر امت کو چلایا گیا. سنت منسوخ نہیں ہوتی، سنت مخصوص بھی نہیں ہوتی. لہذا یہ ساری فقہ سنت ہے، ساری فقہ سنت ہے. یہ علم فقہ آ گیا، علم تفسیر آ گیا، علم تجوید آ گیا، علم حدیث آ گیا. یہی مدارس کا نصاب ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کی تطہیر کرے، صفائی کرے. نمبر 4، ان کا تزکیہ کرے. یہ کام خانقاہوں میں ہوتا ہے. پہلے زمانے میں مدرسے اور خانقاہیں ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اب انتظامی طور پہ تقسیم ہو گئی. اس لیے ہمارے بزرگ عالم بننے کے بعد 1 سال کسی خانقاہ میں گزارتے تھے، اپنی اصلاح کرواتے تھے کسی اللہ والے سے، کسی شیخ طریقت سے. یہ وَيُزَكِّيهِمْ ہے، یہ تصوف کا اصل ہے. تصوف کی بنیاد یہی وَيُزَكِّيهِمْ.
انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ اوصاف خداوندی ربط گزشتہ رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، اس رکوع میں ملت ابراہیم کا ذکر ہے۔ موضوع رکوع ہمارا مسلک یہود کے مسلمہ بزرگوں والا ہے۔ ہاں جی، یہود کے مسلمہ بزرگ، تسلیم شدہ بزرگ کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کی اولاد میں سے اور ان کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا مسلک بھی توحید والا تھا، ہمارا مسلک بھی توحید والا ہے۔ وہ بھی ملت ابراہیمی کی دعوت دیتے تھے، ہم بھی ملت ابراہیمی کی دعوت دیتے ہیں۔ رکوع کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، رکوع کے شروع میں ملت ابراہیمی کی بات کی گئی، اس کی فضیلت بیان کی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے نظریے اور عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا، اور پھر یہودیوں کی ایک غلط بات کی تردید کی گئی۔ اور انہیں حق بات کی پیروی کی ترغیب دی گئی۔ دیکھیے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، یہ من استفہام کے لیے ہے، لیکن استفہام انکاری ہے۔ معنی ہوگا نہیں اعراض کرتا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مگر وہ جو اپنے آپ کو بے وقوف جانے۔ ترغیب اسلام، ابراہیم کی ملت سے وہی منہ موڑتا ہے جو بے وقوف ہے، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں فضائل ابراہیم، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں، کامل صالح۔ بھئی ویسے تو صالح جو اصطلاحی ہے اس کا چوتھا درجہ ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین پہلا درجہ، والصدیقین دوسرا درجہ، والشہداء تیسرا درجہ، والصالحین۔ اب سوال ہوگا کہ ابراہیم تو پہلے درجے کے بزرگ ہیں، انہوں نے چوتھا درجہ اپنا کیوں ذکر کیا؟ ان کے بارے میں چوتھا درجہ کیوں ذکر کیا گیا؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو جواب یاد رکھنا، یہاں صالحین سے مراد اصطلاحی صالح نہیں، لفظی صالح ہے۔ لفظی طور پر یہ مراد ہے، اصطلاحی طور پر مراد نہیں ہے، اس لیے معنی کیا میں نے، اور وہ آخرت میں پورے نیکوں میں سے ہوں گے، اور انبیاء بھی صالح کامل ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ان سے ان کے رب نے اسلم، آپ فرما برداری اختیار کیجئے، قال تو انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے رب عالمین کی فرما برداری کی، میں ہو گیا فرما بردار، میں فرما بردار بن گیا آپ کا۔ یہی ملت ابراہیمی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، وصیت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا بیان ہے، اور اسی کے ساتھ ہا ضمیر کے نیچے لکھ لو ملت ابراہیمی کے ساتھ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، بیٹا ملت ابراہیمی پہ رہنا، یا بنی، یا میرے بیٹو،
ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، سو نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، ترغیب خاتمہ بر ایمان۔ اسلام پہ مرنے کا معنی یہ ہے کہ اسلام پر استقامت کرنا، اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، زجر یہود کو ڈانٹ پلائی جا رہی۔ کیا تم موجود تھے جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت؟ کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی؟ جب کہا اپنے بیٹوں سے کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ عہد لیا اپنی اولاد سے۔ یہ ملت ابراہیمی کا خلاصہ ہے۔ قالوا، بیٹوں نے جواب دیا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا کے معبودوں کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی، الہا واحدا، یعنی ایک معبود۔ یہ بدل ہے، ایک ہی معبود کی ہم پوجا کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے ہی فرما بردار ہیں، ہم اسی کے ہی فرما بردار ہیں۔ یہ تھی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کیا وصیت ہے؟ بولو، توحید پہ رہنا۔ یہ وصیت کس چیز کی ہے؟ بولو، توحید پہ رہنا، کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرنی۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک شبہ کا جواب ہے، شبہ کا ازالہ ہے۔ اور وہ شبہ کیا ہے؟ وہ شبہ یہ ہے کہ ہم بھی تو انہی کی اولادیں ہیں، لہٰذا ہم بخشے بخشائے ہیں، نبیوں ولیوں بزرگوں کی اولادیں ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم بھی تو مخدوم زادے، ہم بھی تو صاحب زادے۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ امت تو گزر چکی، وہ جماعت گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو کچھ کہ انہوں نے کیا، جو کچھ کہ انہوں نے کمایا، جو کچھ کے اعمال انہوں نے کیے وہ ان کے ساتھ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں اس کا نفع ہوگا جو تم کماؤ گے، جو تم کرو گے، تمہیں اپنے اعمال کرنے پڑیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے متعلق جو کچھ کہ وہ کر گئے، جو وہ اعمال کر گئے اس کا نفع انہیں ہوگا، تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودیوں کے 3 اعتراض تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ ہمارا کعبہ بیت اللہ سے افضل ہے، اس لیے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ سے افضل ہے، اس لیے کہ ہمارا قبلہ وہ ہے جو نبیوں کا قبلہ رہا، تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ اس سوال کا جواب تو اللہ دوسرے پارے کے شروع میں دیں گے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ نبی بنی اسرائیل سے آنا چاہیے تھا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا؟ اس کا جواب اس دعا میں اللہ نے عطا فرما دیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک الی آخری۔
کہ غلط کہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا یہی مانگی تھی کہ اسماعیل کی اولاد میں سے نبی بھیج، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا۔ آپ تو خود فرماتے ہیں کہ میں دعوت ابراہیم علیہ السلام و بشارت عیسیٰ، میں اپنے اب ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی بشارت ہوں۔ تیسری بات یہودیوں نے یہ کہی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہم سے کہا تھا کونوا ہودن او نصارا، یا یہودی ہونا یا عیسائی ہونا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ بھی جھوٹ کہتے ہو، یہ بھی جھوٹ کہتے ہو۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، کونوا ہودن او نصارا، ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، جواب، بلکہ بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو لازم پکڑو، حنیفا، اس حال میں کہ وہ یکسو تھے اور نہ تھے وہ مشرکین سے۔ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا حاصل یہ نہیں تھا کہ یہودی اور عیسائی ہونا، انہوں نے تو یہ کہا تھا ابراہیم کی ملت پہ رہنا۔ بل ملتا، یہ ملتا پہ نسب کیوں ہے؟ یا تو مفعول بھی ہے فعل محذوف، نتبع ملت ابراہیم حنیفا، یا مفعول بھی ہے فعل محذوف الزموا کا، الزموا ملت ابراہیم حنیفا، لازم پکڑنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو۔ اب تھوڑی سی یہ بات سمجھ لو کہ ملت ابراہیمی کا مفہوم کیا ہے۔ ملت ابراہیمی کہتے کس کو ہیں؟ ہر دین میں تین طرح کے احکام ہوتے ہیں، تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، عقائد، اعتقادات، یہ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے ایک جیسے رہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر نبی کے عقیدے، اعتقادات ایک جیسے تھے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ نمبر دو، ان کو کہتے ہیں اصول، عقائد کو علم الاصول کہتے ہیں، آپ نے مقدمے میں پڑھا ہے، اصول ایک جیسے تھے۔ نمبر دو، فروع اور جزیات، فروع اور جزیات، ہر شریعت کی جدا ہے، جیسے نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، بیوع کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، یہ ہر شریعت میں جدا رہے ہیں۔ نمبر تین، ان فروع کے اصول اور کلیات اور ضوابط جن سے فروع نکلتی ہیں، ایک تو وہ اصول ہیں عقائد والے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ اصول، فروع کے وہ اصول جن سے فروع نکلتی ہیں، وہ کلیات جن سے جزیات نکلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو اصول ہے جن سے فروع متفرع ہوئے، یہ ایک جیسے ہیں، اسی کا نام ہے ملت ابراہیم۔
اور ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حج ہے، حج میں فروعی چیزیں ہیں، اور یہ فروع متفرع ہوتی ہیں کس سے؟ ایک اصل سے، وہ اصل ابراہیم علیہ السلام کا اور ہمارا ایک جیسا، اور وہ ہے بیت اللہ کا حج، عرفات میں جانا، وقوف عرفہ کرنا، قربانی کرنا۔ اب قربانی کی تفصیلات تو ذرا سی مختلف ہوں گی، اب یہ تفصیل کہ کون سے جانور کی کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، کس وقت کرنی ہے، کس وقت نہیں کرنی، کتنے دن ہیں قربانی کے، یہ تفصیلات، یہ فروعات، یہ جزیات، ان میں تو اختلاف ہوگا، لیکن جو اصل ہے حج بیت اللہ، وہ اسلام نے لیا ابراہیم علیہ السلام سے۔ کس سے لیا؟ بولو بھائی، ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ان فروع اور جزیات کے جو اصول اور کلیات ہیں وہ اسلام کے ابراہیم علیہ السلام والے ہیں، اس لیے ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اس لیے ہم ملت۔ اب اس میں چھوٹی سی بات سمجھو، یہ اصول تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہیں، یہ اصول تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہیں، پھر ملت ابراہیم کہتے ہیں، ملت موسیٰ کیوں نہیں کہتے، ملت عیسیٰ کیوں نہیں کہتے؟ تو یاد رکھنا جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ دین موسیٰ محرف ہو گیا، تبدیل ہو گیا، دین عیسیٰ محرف ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ نمبر دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین متنازع بنا دیا گیا، عیسائیوں نے دین موسیٰ کا انکار کیا اور یہودیوں نے دین عیسیٰ کا انکار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام ایک متفقہ شخصیت ہیں اور متفقہ بزرگ ہیں اور متفقہ نبی ہیں، اس لیے نسبت ابراہیم کی طرف کی گئی، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ ٹھیک ہے، ملت ابراہیمی کا مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اس لیے پوچھا جاتا ہے، پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابے ابراہیم علیہ السلام کی، بولو بھائی، سنت۔ یہ ختنہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہے، ختنہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں۔ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی بات؟ آگے چلے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل ویعقوب والاسباط، کہہ دو ایمان لائے ہم اللہ پر، دعوت اہل کتاب یا خلاصہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا حاصل خلاصہ، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا اور اس پر جو ابراہیم پر اتارا گیا اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب پر اور ان کے قبائل پر۔ ایک بات یاد رکھنا، قبائل کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو۔ کس کو؟ بولو بھائی، اولاد اسماعیل را قبائل گویند و اولاد اسرائیل را اسباط گویند۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو قبائل کہتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو سمجھو بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہاں لفظ اسباط کا ہے، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ وما اوتی موسیٰ، اور وہ کہ دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور وہ کہ دیے گئے نبی ان کے رب کی جانب سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک کے درمیان ان میں سے۔ اس پہ غور کرنا، ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک کے درمیان، ان کن میں سے؟ ان انبیاء علیہ السلام سے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہاں آ گیا ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے،
تیسرا پارہ نکالو، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہاں فرق آ گیا، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ اللہ نے خود کہا ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی، بعض کلیم اللہ ہے، بعض کے درجات بلند ہیں، اور عیسی ابن مریم کو تو ہم نے بینات دیے اور روح القدس کے ساتھ ان کی تائید کرائی۔ تو قرآن نے ایک جگہ کہا کہ رسولوں میں فرق ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے لا نفرق بین احد منہم، فرق سمجھنے کی ضرورت ہے نا، بات ہے۔ جواب سن لو، جواب سن لو، جواب سن لو۔ دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے نفس ایمان، ایک ہے ان کا مقام و مرتبہ۔ ایک ہے نفس ایمان، ایک ہے ان کا مقام و مرتبہ۔ نفس ایمان دوسرا مقام و مرتبہ، فرق نہیں ہے نفس ایمان میں۔ ہم ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، اس کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان لانے میں فرق نہیں کریں گے۔ جیسے ایمان اپنے آقا پہ لائیں گے ویسے ایمان موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسباط پہ بھی ہمارا ایمان۔ فرق کرنے میں فرق نہیں ہے، کس میں؟ ایمان میں۔ اور فرق ہے فضیلت میں، شان میں، مقام میں، درجے میں، وہ فرق ہے، دو چیزیں الگ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، مدار نجات، اتباع صحابہ۔ سو اگر وہ ایمان لائیں، مثل کا لفظ زائدہ ہے، یاد رکھنا، جیسے لیس کمثلہ شیء میں مثل زائدہ ہے، ایسے ہی بمثل ما آمنتم بھی مثل زائدہ ہے۔ اگر وہ ایمان لائیں اس پر جس پر تم صحابہ ایمان لائے تو وہ ہدایت پا گئے۔ معلوم ہوتا ہے صحابہ معیار حق ہے، اگر ان کا ایمان صحابہ والا ہے تو ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، اعراض کیا، سوائے اس کے نہیں، وہ ضد میں ہیں، وہ اختلاف میں ہیں۔ شقاق کا ایک معنی ضد، ایک معنی اختلاف۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سو ان کو اللہ کافی ہے، سو ان کو اللہ کافی ہے۔ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ان کو کافی ہے۔ وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، وسعت علم باری تعالی۔ صبغۃ اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ صبغۃ اللہ مفعول بھی ہے، فعل محذوف ہے، الزموا صبغۃ اللہ، یا صبغہ اللہ صبغۃً مفعول مطلق، لازم پکڑو اللہ کے رنگ کو، لازم پکڑو اللہ کے رنگ کو۔ عیسائی، جو شخص عیسائی ہو جاتا تھا اس کو ایک خاص قسم کے رنگ میں رنگتے تھے، اس کا نام تھا محمودیہ۔ اللہ نے فرمایا یہ جو ظاہری رنگ ہیں ان کا کوئی اعتبار، بولو بھائی، ان کا کوئی اعتبار، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ اور اللہ کا رنگ ہے اللہ کے دین کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا، اللہ کے احکام کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا۔
اللہ کے نبی کی سنت کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا. باقی اسلام نے کوئی وردی نہیں مقرر کی، کوئی کلر بھی خاص نہیں کیا، نہ آپ کو گلابی بنایا، نہ آپ کو ہرا بنایا، نہ آپ کو سرخ بنایا، نہ آپ کو سبز بنایا. یہ غلو ہے. اسلام کا کوئی رنگ خاص نہیں، نہ لباس میں اور نہ ہی شعار میں کوئی خاص رنگ نہیں. آج کل اس میں غلو ہے کہ ایک رنگ کو، ہرے رنگ کو، سبز رنگ کو نشانی بنا دیا گیا ہے کہ جو یہ سبز رنگ استعمال کرے گا وہ تو عاشق رسول ہے اور مسلمان ہے، اور جو سبز رنگ اختیار نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں، وہ عاشق رسول نہیں. ارے بھائی، یہ تو ہری پگڑیاں ہماری آنکھوں کے سامنے شروع ہوئی، ہم نے ان کو پنپتے دیکھا. آج سے 30 سال پہلے تو کوئی رواج نہیں تھا اس ہرے رنگ کا، ہرے جھنڈوں کا کوئی رواج نہیں تھا. تو کیا پہلے سارے لوگ غیر مسلم ہیں؟ وہ گستاخ رسول ہے. آپ کے اپنے مسلک اور فکر کے لوگ جنہوں نے اس کا التزام نہیں کیا، کیا وہ سارے گستاخ رسول ہے؟ کیا وہ سارے کے سارے کافر ہو گئے؟ وہ سارے کے سارے عاشق نہیں ہیں؟ یہ غلو ہے. اور یاد رکھو، یہ جو سبز رنگ ہے یہ تو گنبد خضرا کی نسبت سے اختیار کیا جاتا ہے، اور 500 سال تک اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے گنبد کا رنگ سفید سبز نہیں تھا. شروع میں یہ سفید تھا، اس کو صخرہ بیضا کہتے تھے. بعد میں یہ کیا ہوا؟ سبز ہوا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی. خود جو لباس پہنا اس کا کوئی رنگ مقرر نہیں فرمایا. کیف متفقہ، جو لباس آیا آپ نے پہن لیا. البتہ سفید رنگ آپ کو محبوب تھا، مردوں کے لیے آپ نے پسند کیا. اس میں وجاہت ہے، اس میں تفاول بھی ہے. ظاہر سفید ہے، اللہ باطن بھی سفید کر دیں، لیکن وہ بھی کوئی لازمی نہیں، ضروری نہیں. استحباب ہے، افضلیت ہے. لہذا یہ سوچ رنگوں کے خاص کر دینے کی، کلر کی، یہ سوچ عیسائیوں سے آئی. اس لیے اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، اسی میں رنگے جاؤ. اور جو اللہ کے رنگ میں رنگا گیا اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی، اس سے زیادہ خوبصورت اور پیدائشی بچوں کو ہری پگڑیاں پہنا دیتے، میتوں کو ہری پگڑیاں پہنا دیتے. وہ بیچارہ ممتاز قادری شہید ہوا، اس کو چڑھا دی، کس دی ایک سبز پگڑی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحتاً حدیث میں آئے، کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اسواب سحولیۃ، سحولی چادروں میں، 3 چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا. یمنیۃ، وہ یمنی چادریں تھیں. لیس فیہا سراویل ولا عمامہ، ان کفنوں میں نہ شلوار تھی نہ پگڑی تھی. حضور کو پگڑی پہنا کے دفن نہیں کیا گیا. واضح صریح حدیث ہے، صریح حدیث ہے. اور اب میت کو بھی ہری پگڑی چڑھا دیتے، پہنا دیتے. اور آپ نے فقہ میں پڑھا ہے میت کو تو کنگا دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. لا یرجل، صاف آیا ہوا ہے فقہ کی کتابوں میں، کنگا بھی نہ دیا جائے. غسل دو، کفن پہناؤ، خوشبو لگاؤ، حنوط لگاؤ، کافور لگاؤ، جنازہ پڑھو، اللہ کے سپرد کر دو.
کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگنے کے اعتبار سے. ونحن له عابدون، اس حال میں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ، تنبیہ اہل کتاب، کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں تم ہم سے لڑتے اور جھگڑتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی پالنہار ہے اور تمہارا بھی پالنہار ہے. وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، مقاطع اہل کتاب سے بائیکاٹ کرو، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. ہم نہیں لڑنا چاہتے تم سے، تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے اخلاص اختیار کرنے والے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا ہودا او نصارا، یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہتے ہو؟ وہ یہودا تو ابراہیم علیہ السلام کا پوتا تھا، اس سے یہودی چلے اور تم نے ابراہیم کو یہودی کہہ دیا. یہ ایسے ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ شیخ احمد سرہندی دیوبندی تھے یا بریلوی تھے. اے اللہ کے بندو، دیوبند اور بریلی تو ہندوستان کے شہر ہیں، اور ایک مدرسہ دیوبند میں بنا اور ایک بریلی میں فاضل بریلی اٹھے تو اس کی طرف نسبت ہو گئی. وہ تو ان سارے جھگڑوں سے پہلے کے ہیں، متفقہ بزرگ ہیں. قل، کہہ دیجئے جواب، انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو چھپائے گواہی اللہ کے پاس اللہ سے، اور اللہ غافل نہیں اس سے کہ تم کرتے ہو. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک شبہ کا جواب تھا، پہلے بھی گزر چکا، اب اس کا اعادہ کیا جا رہا. یہ امت گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم نہیں سوال کیے جاؤ گے اس کے متعلق جو کچھ کہ وہ بولو کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ